नाज़रीन, खबर मिली है कि चीन पोर्ट कासिम में समंदरी सनती कॉम्प्लेक्स बनाने जा रहा है। इस सिलसिले में मुशावरत भी शुरू कर दी गई है। इससे पाकिस्तान की इकॉनमी को कितना मुस्तहकम पाकिस्तान की इकॉनमी होगी, इस बारे में भी बात करेंगे प्रोग्राम में। लेकिन साथ ही साथ पाकिस्तान के 5 बड़े तिजारती ग्रुप्स ने मादनी वसाइल में अरबों डॉलर सरमायाकारी का फ़ैसला किया है। इस सरमायाकारी के फ़ैसले से क्या मुस्बत असरात मुरतब होंगे, इस मामले पर बात करेंगे। हारून शरीफ माहिर मुआशियात हमारे साथ मौजूद हैं। हारून शरीफ साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। किस तरह से देख रहे हैं ये नई जो डेवलपमेंट्स होने जा रही हैं? 5 बड़े तिजारती ग्रुप्स जो हैं वो मादनी वसाइल में ज़ाहिर है अरबों डॉलर की सरमायाकारी कर रहे हैं, तो किस तरह से पाकिस्तान की इकॉनमी को आप आगे बढ़ता हुआ आपको दिख रहा है? जी, इसमें बड़ा क्लियरली 2 चीज़ें समझने की हैं। एक तो खुशाइंद बात है कि पाकिस्तान की जो एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री है, जो ज़मीन के नीचे होती है, एंडोमेंट्स हैं, उसके अंदर खित्ते की बड़ी कंपनियां इंटरेस्ट ले रही हैं, ये एक अच्छी चीज़ है। लेकिन हमें रियलिटी को देखना है कि इसका जो नतीजा है उसको आते वक्त लगेगा। जहां पाकिस्तान को इस वक्त चाहिए कि ये बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स पे कंसंट्रेट करता रहे, हमें इंटरनली जो मईशत का ढांचा है उसको सही सिमत पे डालने के लिए बड़ी ज़बरदस्त किस्म की तब्दीलियों की ज़रूरत है, जो अभी और उन तब्दीलियों को करके जो पॉलिसी बनाई जाएगी उस पर कंसेंसस बिल्ड करना पड़ेगा, ना सिर्फ सियासी बल्कि इंस्टीट्यूशनल और प्राइवेट सेक्टर के साथ। फिर सिग्नल जाएगा दुनिया में कि पाकिस्तान जो है वो एक बुनियाद रख रहा है कि हमने एक पायदार तरक्की की तरफ जाना है और कर्जों की बजाय इन्वेस्टमेंट की तरफ मूव करना है। ओवरऑल बड़े प्रोजेक्ट्स एक फील गुड फैक्टर है, लेकिन इनको मटेरियलाइज होने में वक्त लगता है। अच्छा हारून साहब, आप हमेशा जब बात करते हैं तो हम जब ये समझने की कोशिश करते हैं कि मुल्क की मईशत कैसे बेहतर हो सकती है, तो आप हमेशा से ये समझाते हैं कि सिर्फ बैरूनी सरमायाकारी से कोई भी मुल्क तरक्की नहीं करता या उसकी मईशत बेहतर नहीं होती जब तक हमारी मुकामी जो इंडस्ट्री है वो भी उसमें शामिल ना हो। अब चीन जो पोर्ट कासिम पे एक समुद्री सनती कम्प्लेक्स बनाने जा रहा है, ये जो खबरें आ रही हैं, तो इससे आप क्या समझते हैं कि हमारा जो इकॉनमी का हजम है उसको बढ़ाने में कितनी मदद मिलेगी? क्योंकि मुकामी इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोजेक्ट है। जी जी, जो इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स हैं वो मोस्टली गवर्नमेंट की कॉन्ट्रैक्टिंग पे बनते हैं। अब हम अपनी अगर मईशत को एक लम्हे के लिए समझें तो हमारी मईशत के अंदर ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जब तक प्राइवेट कैपिटल को अट्रैक्ट नहीं करता तो उतनी नौकरियां नहीं निकल पाती, उतनी प्रोडक्शन नहीं बढ़ती, उतनी एक्सपोर्टेबल सरप्लस नहीं बन पाता, और ना डोमेस्टिक डिमांड मीट हो पाती है, ना एक्सपोर्ट्स बढ़ पाती हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर तभी कामयाब होता है जब उसके इन पैरेलल आपका एक्सपेंशन ऑफ इकोनॉमिक बेस शुरू हो। तो ये दोनों चीजें एक दूसरे से लाजमो मलजूम है। इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत से ममालिक ने बहुत महंगा बना लिए, लेकिन क्योंकि मईशत नहीं पिक की तो वो खाली इंफ्रास्ट्रक्चर को फिर इस्तेमाल नहीं कर पाए। काजी साहब, यहाँ पे काजी साहब को भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। काजी साहब, ये फरमाइएगा कि आपने हारून साहब की भी गुफ्तगू सुनी, आप क्योंकि खुद इकॉनमी पे बड़ी नज़र रखते हैं। अब ये जो खबरें आ रही हैं कि जी हुकूमत ने इस पे कोशिश हिकमत अमली बनाना शुरू कर दी है कि मुल्क को IMF के प्रोग्रामों से कैसे निकाला जा सकता है। अभी तो हम अगला प्रोग्राम तो लेंगे, तो आप क्या समझते हैं कि किस तरह से वाकई ही हम इस जंगल से निकल सकते हैं? और काजी साहब, इसमें मेरा भी थोड़ा ऐड कर लें। माजी से लेकर अगर अब तक देखा जाए तो 23 बार पाकिस्तान IMF प्रोग्राम्स में जा चुका है, तो आपको लगता है कि ऐसा मुमकिन हो सकता है कि पाकिस्तान IMF से छुटकारा हासिल कर सकता है? देखिए, ये तो मैं नहीं कह सकता कि नहीं हो सकता। आपकी जो सब्सिडीज़ हैं वो अगर UNDP कहती है कि आप 18 से 22 बिलियन डॉलर की एक रूलिंग एलीट पाल रहे हैं, तो मेरे ख्याल में हो तो सकता है, मगर विल कहाँ पे है, तरीका कहाँ पे। मगर एक बात जो अभी शरीफ साहब ने बड़ी दुरुस्त फरमाई कि इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट अगर इसके गिर्द मईशत नहीं, अब बात यह कि मईशत पर खुद कुछ हमला तो हम खुद करते हैं। मसलन कैसे कि जो दुनिया में महंगी तरीन बिजली आप बना रहे हैं
اور آج پھر آپ نے جو تھوڑی بہت ریلیف آیا تھا عوام کو اس میں نیٹ میٹرنگ کو بل میٹرنگ میں لے جا کے وہ ایڈوانٹیج بھی نلیفائی کر رہے ہیں, اور ایک کارٹل جو ہے, اور جس میں بتایا جاتا ہے کہ خود جو حکومت میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہی ان کے سٹیکس ہیں. تو آپ کیسے ترقی, دنیا ویسے ہی ایک اکنامک ونٹر کی طرف بڑھ رہی ہے. بڑی بڑی طاقتیں, ہم امریکہ کے بارے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو وہاں کے حالات ہیں, آج ریٹنگ دیکھیں ذرا, کہاں پہ ریٹنگ تھی جناب ٹرمپ صاحب کی اور آج کہاں پہ کھڑی, اور وہاں پہ انفلیشن کے حالات دیکھیں. تو بات یہ ہے کہ اصل میں جو پاکستان کی معیشت کا سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ ہے جو سیاست اور ذرائع پیداوار پر قابض لوگ ایک ہو گئے ہیں. دیکھیں نا, ہم کہتے تھے جی کہ ایک ریگولیٹری رجیم ہوگی, ٹھیک ہے جی, ہم نیو لبرل اکنامک پروجیکٹ میں کیا تھا کہ جناب یہاں پہ تو بڑا پرفیکٹ کمپٹیشن ہوگا, وہ جو ہم بی اے میں پڑھتے تھے, کچھ نہیں ہوا. یہاں پر تو رائز آف مونوپلیز ہو گئی ہے. اور دوسری بات یہ کہ دیکھیں 1993, 2002 اور 2016 میں یہ انویسٹمنٹ ہی آئی تھی جو آئی پی پیز کی آئی تھی, بیڑا غرق کر کے. اب دیکھیں 2 انویسٹمنٹس کی میں مثال دیتا ہوں. ایک انویسٹمنٹ چائنا میں ہوئی, چیپ لیبر کے لیے وہ آئے, دوسری روانڈا میں بھی ہوئی. تو کیا کوالٹیٹیو ڈفرنس تھا کہ اس انویسٹمنٹ سے چائنا ایمرج کر گیا. ایک لمبی بحث اس پہ ہم کر سکتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ ڈی ایف آئی جو ہے وہ کوئی امرت دھارا نہیں ہے. آپ اس کو, یا مثال کے طور پر آپ ایکسپینسو ورک کے معاہدے کیا کرتے ہیں, ڈیپینڈ کرے گا کہ بھائی کیا, جس طرح وہ ہمارے ڈاکٹر صاحب پلاننگ کمیشن کے کہتے ہیں کہ ہمارے نصیبوں میں کھڈے آئیں گے, یا اس میں سے جو چیزیں نکلیں گی کچھ اس میں ہمیں وہ ڈیلیں کون سٹرائک کر رہا ہے, وہ ڈیلیں کیا ہیں. تو یہ میرے خیال میں آل ڈیپینڈز آن دیٹ. سو فار مجھے لگتا ہے کہ ہماری جو رولنگ اشرافیہ ہے, جیسے میں نے کہا کہ یہ نیکسس بن گیا ہے, ایک معیشت اور سیاسی قبضے کا جو نیکسس بنا ہے, اس کی وجہ سے معیشت کی زبونحالی ہمیں خاص طور پر نظر آتی ہے. اگر آپ دیکھیں تو ہم روزانہ کہتے ہیں ملک بڑے نازک دور سے گزر رہا ہے. تو یار یہ کوئی اشرافیہ کا بندہ بھی نازک دور سے گزر رہا ہے, یا کوئی بینکرپسی فائل کر رہے ہیں, کوئی ہمارے جو بڑے بڑے ملک ریاض صاحب بینکرپسی فائل کر رہے ہیں آج کل, وہ تو نازک دور سے نہیں گزر رہے. ہاں, اس ملک کے 250 ملین لوگ نازک دور سے گزر رہے ہیں, اور اس کی وجہ یہی لوگ ہیں. سولوشنز واٹ ایور, کوئی سسٹم, کوئی نظام ہو, بیانڈ دس رولنگ ایلیٹ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ سیاسی طور پر پھنسی ہوئی ہے, اس کا لیجیٹیمیسی کا کرائسس ہے, پھر اس کو مال بچاؤ پروگرام کا. تو یہ اتنا ہے کہ یہ یہاں سے کوئی کہانی مجھے شاید ہو اور اللہ کرے ہو. اچھا ہارون صاحب, آپ نے قاضی صاحب کی گفتگو سنی, آپ یہ فرمائیے گا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا واقع ہی ہم کوئی ایسے اقدامات ہیں جو اپنا کے آئی ایم ایف سے اپنی جان چھڑا سکتے ہیں, یا آپ کی رائے بھی قاضی صاحب جیسی ہے؟ جی, پہلے تو مجھے تعجب ہوتا ہے کہ پاکستان ایک اسٹریٹجی بنا رہا ہے. جو ملک پچھلے 40 برس سے آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل کر رہا ہے, تو اس کو تو 40 سال سے اسٹریٹجی بنانی چاہیے تھی. دیکھیے, اس کے اندر کچھ چیزیں بڑی کلیئر ہیں. پاکستان اس وقت قرض میں پھنس چکا ہے. جو ہماری ایکسٹرنل لائبلٹیز جن کو ہم کہتے ہیں, ہم کیوں آئی ایم ایف کے پاس جاتے ہیں, ہماری ایکسٹرنل لائبلٹیز تقریباً 134 ارب ڈالر کے آس پاس ہیں, جس میں 107 ارب ڈالر حکومت کا ایکسٹرنل قرض ہے. اس میں زیادہ تر قرض ملٹی لیٹرل اداروں کا ہے, جو کہ کنٹینجنٹ ہے آئی ایم ایف پروگرام کی کامیاب ڈیلیوری کے اوپر. پھر چین کا کوئی 19% بائی لیٹرل قرض ہے, پھر سعودی عربیہ, میں ڈیٹیل میں نہیں جاتا. ایک تو قرض ہے, دوسرا ہماری امپورٹس اور ایکسپورٹ کا جو فرق ہے 30-31 ارب ڈالر کا, وہ ہمیں ہٹ کرتا ہے. اب کیونکہ یہ بل, اب یہ کہاں سے یہ گیپ جس کو ہم ڈیفیسٹ, ٹوین ایکسٹرنل ڈیفیسٹ کہہ رہے ہیں, اس کو کیسے ہم پورا کر پائیں گے؟ دیکھیے نا, اس کے 2 ہی طریقے ہیں اکنامکس کے اندر. یا تو آپ اپنی ایکسپورٹس کو تقریباً 25% ہر سال بڑھانا شروع کر دیں. اب اس کے لیے ہمارے پاس انگریڈینٹس ابھی کیا ہیں؟ کیا ہمارے پاس لانگ ٹرم چیپر فائنینسنگ اویلیبل ہے؟ کیا ہماری کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس بہتر ہے؟ کیا کرنٹ ایکسپورٹ کا ڈھانچے میں اتنی گنجائش ہے کہ ہمیں نئے پلیئرز کو بیچ میں لانے کی, جن کو ہم ونرز کہتے ہیں, میں ہمیشہ کہتا ہوں, ضرورت ہے؟ تو یہاں پر یہ صرف بات چیت کرنی کہ ہم ایک پلان بنا رہے ہیں. یو نیڈ ٹو پٹ ویری کانکریٹ اسٹیپس آن ٹیبل, کہ ایک ہم نیا ڈیولپمنٹ فائنینشیل انسٹیٹیوشن یا بینک کھڑا کر رہے ہیں, ہم یہ سبسڈی بند کر رہے ہیں, یہ 4 انڈسٹریز کے اندر اتنے ارب کی انویسٹمنٹس ہم انٹرنلی جنریٹ کر رہے ہیں. دیکھیے, لوگوں میں اعتماد آئے گا, لوگ ساتھ کھڑے ہوں گے. میں نے تقریباً 10 اکانومیز کو سٹڈی کیا پچھلے 30 سال میں, جنہوں نے آئی ایم ایف سے اور قرضوں سے نجات حاصل کر کے سیلف سسٹیننس کی طرف گئے ہیں.
لیکن وہ اکانومی میں پوری کی پوری جو ہے نیشن کھڑی ہوئی ہے، ان کو اعتماد میں لیا گیا ہے کہ یہ پالیسی ہے، یہ آؤٹ کم ہے، سب سیاسی جماعتیں اکٹھی بیٹھی ہیں۔ تو جو میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو گیپ ہے ہمارا اب ایکسٹرنل پیمنٹس کا، یہ ایک آدھ IMF پروگرام میں اس طرح تو نہیں جائے گا نا، یا تو ہم کوئی پھر ٹرانسفارمیشنل چینج کا پروگرام ٹیبل پہ رکھ کے آپ اور میں ڈیبیٹ کریں، لوگ ڈیبیٹ کریں، 6 ماہ میں اس کے اوپر ایک کنسنسس بلڈ کیا جائے، پھر یہ ٹرین کی فاؤنڈیشن بنے گی اور آگے چلنا شروع ہوگا۔ ورنہ اگر صرف ونڈو ڈریسنگ ہے تو مشکل ہو جائے۔ لیکن سر جن اقدامات کا آپ نے ذکر کیا تو احسن اقبال صاحب جو ہیں وہ بھی اسی طرح کا ذکر کرتے ہیں کہ جی ہم IMF سے چھٹکارا پا لیں گے، ہم نے 4 سال میں جو ہے نا ایکسپورٹ وہ اس کو 64 پہ لے کے جانا ہے، اور جو ریمیٹنس ہے اس کو ہم نے اتنے پہ لے کے آنا ہے۔ لیکن جو وہ فگر بتاتے ہیں 3-4 پوائنٹس جو بتاتے ہیں وہ بظاہر تو سر دیوانے کا خواب نظر آتا ہے، کیونکہ یہاں تو چیزیں نیگیٹو کی طرف جا رہی ہیں۔ تو ان سارے حالات میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم پنجابی کہتے ہیں برابر ہی ہو جائیے تو بڑا ہی تو اوپر کیسے جائیں گے؟ جی دیکھیں، بات یہ ہے کہ ہمیں ڈینائل سے نکلنا ہے۔ پہلی ڈینائل یہ ہے کہ پلاننگ منسٹری کا اکنامک ریوائیول کے اندر نیگلیجبل یا نہ ہونے کے برابر رول ہے۔ ان کا کام ایک پلان بنانا ہے، لیکن یہ جو منسٹریاں جنہوں نے آگے لے کر جانا ہے، انڈسٹری کی منسٹری ہے، کامرس کی منسٹری ہے، صوبے ہیں۔ 18ویں ترمیم کے بعد یہ سارا معاملہ انڈسٹریائزیشن کا ڈیوالو ہو چکا ہے۔ تو ہم ڈینائل سے تو نکلے نا، پہلے بتائیں کہ ہم کون ہیں۔ دیکھیے، آپ نے ایک پیپر لکھ لیا، احسن اقبال صاحب کو کرنا یہ چاہیے کہ ایک وائٹ پیپر لکھیں اور اس کو پبلک کریں کہ یہ ہم کرنا چاہ رہے ہیں، اس میں صوبے نے یہ کرنا ہے، فلانی وزارت نے یہ کرنا ہے، اور اتنا پیسہ پبلک کا چاہیے، اتنا پرائیویٹ کا چاہیے۔ خالی اعلان کر دینے کو نہ تو لوگ اب مانتے ہیں نہ سنتے ہیں، کچھ اخباروں کے اندر خبر لگ جاتی ہے۔ دیکھیں، ڈینائل سے نکلنا ضروری ہے۔ دوسری چیز جو آپ نے جیسے عرض کی، دیوانے کا خواب اس لیے ہے کہ آپ پریکٹیکل کانکریٹ ٹرانزیکشنز کی بجائے صرف تقریریں کر رہے ہیں۔ دیکھیں نا، ٹرانزیکشن یہ ہوتی ہے جیسے اگر اب ہم واقعی PIA بیچ لیں، دیٹ از اے ٹرانزیکشن۔ اگر آپ کہیں کہ ہم نے IT کی ایکسپورٹ کو یہاں سے یہاں لے کر جانا ہے اور اس کے لیے ہم نے اتنے ارب ڈالر کا ایک بینک کھڑا کر دیا ہے، زراعت کو یہاں سے یہاں لے کر جانا ہے، اس کے لیے ہم یہ مراعات دے رہے ہیں، پھر تو بات نظر آتی ہے کہ ٹرانزیکشن ہے۔ اگر خالی بول دینا کہ جی ہم نے ہمارا یہ باتوں ڈریم کی ہے حد تک یا ان تمام تر ایم ہے یا معاملات کو محدود نہیں وش کرنا ہے۔ چاہیے، بلکہ عملی طور پر گورنمنٹ کو کچھ کر کے دکھانا چاہیے۔